वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं मंकी पॉक्स के हवाले से। कराची के अंदर मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ है। कहा यह जा रहा है कि बच्चे को जो है वो लियारी से रिपोर्ट हुआ और NICH आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल किया गया। लेकिन अगर सिंध हेल्थ मिनिस्ट्री की बात की जाए तो जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा हैं, अजरा पेचियो साहिबा, उन्होंने कहा है कि ये इस वक्त मंकी पॉक्स का जो केस है वो कंफर्म नहीं है। उसका जो है वो अभी रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। टेस्ट हुआ है, रिपोर्ट्स के बाद पता चलेगा। और ऐसा लगता है कि बच्चे को जो है वो चिकन पॉक्स है। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि अजरा पेचियो साहिबा ने कहा कि मंकी पॉक्स की वैक्सीन ना होने की वजह से एहतियात इंतहाई ज़रूरी है। वैक्सीन के हवाले से भी जो है वो बातचीत की जा रही है बैरून मुल्क से। इस पर बात कर लेते हैं। DG हेल्थ सिंध डॉक्टर जुम्मन भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं ऑन कॉल। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये इस केस के हवाले से जानना चाहूँगा, ये जो लियारी के अंदर 7 साल बच्चा NICH आइसोलेशन वार्ड के अंदर मुंतकिल किया गया है, एक अफरा तफरी की जो है वो कैफियत थी और कशमकश के अंदर डाल दिया कि ये वाकई मंकी पॉक्स का केस रिपोर्ट हुआ है, फिर तरदीद हो जाती है हेल्थ मिनिस्ट्री से। जरा चाहूंगा कि आप भी इसके ऊपर कमेंट करें। पहला आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे रब्ता किया। पाकिस्तान में सिर्फ 2 केस के तक हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में अभी तक कोई केस कंफर्म नहीं हुआ। ये 5 ऐसे केसेस थे जिनके सैंपल लिए गए थे। अयूब खान और 3 थे, 5 थे और उनकी जो रिपोर्ट आ गई है वो नेगेटिव आ गई है, उनके जो सैंपल दिए गए थे और कोई कंफर्म केस नहीं है। और दूसरी ये बात कि हमारी जो मिनिस्टर साहिबा हैं, मैडम मिनिस्टर हेल्थ, उनके डायरेक्टर्स पे और सेक्रेटरी साहब के डायरेक्टर्स में अलर्ट जारी किया गया है सिंध में। और ओवरऑल हमने पहले 6 महीने पहले कराची डिवीजन में, क्योंकि सबसे महसूस हो रहा था क्योंकि ट्रेवलिंग कराची से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अपने कराची में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की मंकी पॉक्स को हैंडल करने की ट्रेनिंग कराई है 6 महीने पहले। और उसमें स्क्रीनिंग का जो तरीकेकार है वो भी उनको सिखाया गया है। कराची में 3 जगहों पे हमारे पास किट्स मौजूद हैं मंकी पॉक्स को डायग्नोस करने के लिए और हमने हेल्थ डिपार्टमेंट ने WHO को रिक्वेस्ट की है कि मजीद हमें 1000 से ज्यादा किट्स दी जाए। फिलहाल वार्ड भी बनाए गए हैं और उसमें इन्फेक्शस डिजीज है, सिंध इन्फेक्शस डिजीज PMC में, और टर्शरी केयर का जो सेटअप है पूरा, उसमें गाइडलाइन चली गई है कि इनिशियली जो है वो रूम्स बनेंगे, एक एरिया होगा इनिशियल स्टेजेस में मंकी पॉक्स की जो गाइडलाइन है WHO की, ये रूम्स सेपरेट बनाते हैं और उसके लिए हमने प्रिपरेशन कर दी है हेल्थ डिपार्टमेंट है। जी अच्छा, ये बताइएगा, जो मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने तो पहले ये कहा है कि हमारे पास वैक्सीन मौजूद नहीं है, इसलिए जो है वो ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर डायग्नोस हो जाता है मंकी पॉक्स तो फिर इसका इलाज कैसे होगा? देखिए, इलाज हमें ये बात सोचनी चाहिए, सबको ज़हन नशीन करनी चाहिए कि जितने भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें ज़्यादातर जो है उनको जो तकालीफ होती हैं वो इलाज उसके हिसाब से किया जाता है। और इलाज से ये है, पहली बात ये कि सबसे अहम बात है, अगर कोई केस आइडेंटिफाई होता है, कंफर्म होता है, तो फिर पहला जो स्टेप उसमें ये होगा कि हम ये स्टेप्स लें ताकि उस केस से उस वायरस का स्प्रेड ना हो और दूसरे लोग उससे जो है इन्फेक्टेड ना हो। तो पहला तो स्टेप जो है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मंकी पॉक्स की मैनेजमेंट का, वो ये है कि प्रिवेंटिव मेजर्स, ताकि उसका स्प्रेड ना हो, उसकी प्रिपरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट ने कर दी है। उसके बाद तो हमारी कोशिश होगी, क्योंकि आप देखें कि इसमें स्किन के इन्फेक्शन जो होता है स्टेजेस होती हैं, हमारी कोशिश होती है कि उसमें अगर इचिंग हो, पेन हो, तो फिर पेन के लिए जो सबसे कॉमन और अहम दवाई है वो है पैरास्टामोल, वो देते हैं ताकि उसका जो पेन है, उसका जो फीवर है, मतलब उस चीज को कम करने के लिए, उसके असर को रोकने के लिए जो सपोर्टिंग मेडिसिन है उनका इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। नहीं, उसमें जो अहम मेडिसिन है, वायरल इन्फेक्शन जितने भी हैं, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन मौजूद है और वो भी एम पॉक्स के जो पेशेंट्स हैं उन पे असरअंदाज हो सकती है। वो इसमें ऐसा नहीं है कि स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की जाए, इसमें ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, जिस तरह से ये हमने देखा कि एयरपोर्ट्स को सैनिटाइज किया गया था
اور اسی طرح اگر اسپتالوں کے اندر جو کیسز ہوں گے تو وہاں پر بھی یہ کام کیا جائے گا؟ آپ کی کیا دوبارہ آپ پلیز ریپیٹ کریں کیونکہ آواز ہم نے دیکھا ماضی قریب کے اندر ایئرپورٹس کے اوپر بھی جو ہے وہ جراثیم کچھ اسپرے کیے گئے، تو اسی طرح اگر کیسز رپورٹ ہوتے تو اسپتالوں کے اندر بھی یہ اسپریز کیے جائیں گے پھر؟ نہیں، یہ اسپتالوں کے اندر ٹیسٹ ان کے نہیں ہوں گے. ٹیسٹ تو ہمیشہ جو لیب سسٹم ہوتا ہے اس میں، کیونکہ ان کے PCR ٹیسٹ ہوگی نا، اسپتال میں اس کے ٹیسٹ نہیں ہوں گے. غالباً دوبارہ رابطہ کیا جائے جو ہے وہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے. بہرحال عذرا پچو صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے ملک میں یہ ویکسین موجود نہیں ہے، اس لیے شہری احتیاط بھی کریں. اور ہم نے کل کے روز بھی آپ کو بتایا تھا کہ منکی پاکس کی جو اس وقت سمٹمز ہیں، جو علامات ہیں وہ کیا ہیں اور جو ہے وہ کس طرح سے یہ اثر انداز ہوتا ہے. اور کچھ بات کر لیتے ہیں اس وقت جو ڈی جی ہیلتھ سندھ ہیں ڈاکٹر جھومن بھٹو صاحب ایک دفعہ پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می اگین. جاننا یہ چاہوں گا ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے نا، ٹیسٹنگ پروسیجر کیا ہوگا اس کا؟ کہا جا رہا ہے کہ ڈائگنوز کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ ٹیسٹنگ پروسیجر ہونا چاہیے، اس کا کوئی پروسیجر ہے باقاعدہ طور پہ؟ جی ہاں بالکل، اس کی ہم نے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی ٹریننگ کرا دی ہے. جی. اور 2 قسم کے سیمپلز ہم لیتے ہیں اس میں. ایک جو اس کے پیپیول ہوتا ہے، بیکٹیول ہوتا ہے اور پسٹیول، اس میں سے اسٹریچنگ ہوتی ہے. ہماری ٹیم ٹرینڈ ہے، اس کا سیمپل لیتے ہیں یا پھر اورل کیویٹی سے لیتے ہیں اور وہ ٹیسٹنگ جو ہے پھر ایک PCR مشین جو ہے اس میں ٹیسٹ کیے جاتے ہیں. جی، اس کی کٹس ہمارے پاس اویلیبل ہیں کراچی میں. جی ٹھیک ہے. ٹیسٹنگ کٹس کے حوالے سے بتائیے گا کہ منگوا لی گئی ہیں یا مزید منگوائی جا رہی ہیں؟ نہیں، وہ ہم نے WHO کی سپورٹ سے 6 مہینے پہلے ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی تھی. اور مزید ٹیسٹ کے لیے ہم نے لیٹر ان کو جو ہے میڈم منسٹر کے ڈائریکٹرز آئے تھے سیکرٹری صاحب کے، ہم نے ان کو لیٹر لکھائے تاکہ وہ مزید ہمیں جو ہے PCR کٹس پرووائڈ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت ہوئی تو پھر کیپیسٹی بلڈنگ ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کی اگر ٹریننگ کی ضرورت ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، ابھی گزشتہ روز کی اگر بات کی جائے تو کراچی ایئرپورٹ کے اوپر 3 مسافروں کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ منکی پاکس کے علامات جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہیں، جو بارڈر ہیلتھ سروسز ہیں ان کی جانب سے کہا گیا. پھر محکمہ سندھ کا جو صحت کا محکمہ ہے اس نے تردید کی، ذرا اس پر بھی کامنٹ کیجیے گا. دیکھیے وہ میرے سامنے وہ رپورٹ ہے، وہ بالکل ایئرپورٹ پہ آئے تھے اور ایئرپورٹ پہ ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے، کیونکہ دیکھیے یہ ویجیلنٹ رہنا بہت ضروری ہے اور سسپیکٹ جو ہے ان کو بھی ہم نظر میں رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی کیس ہو. انیشلی تو ہمیں سسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو اگر کوئی کیس ہو ڈائگنوز کر لیں، کنفرم کر لیں تاکہ ہم اس کو روکنے کے جو ہے اقدامات کرتے ہیں. جو کراچی میں ایئرپورٹ میں جو کیس ہے وہ سارے نیگیٹو ہوئے، ان میں کوئی بھی کنفرم کیس نہیں. ٹھیک ہے. بہرحال بہت شکریہ. ڈاکٹر جھومن بھٹو ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈی جی ہیلتھ سندھ، اور ان کی جانب سے جو یہی کہا گیا کہ ابھی تک ایسا کوئی کیس رپورٹ ہوا نہیں ہے. بہرحال وزیر سندھ کی بات کر لیتے ہیں. سید مراد علی شاہ نے کورنگی نمبر 5 میں چلڈرن اسپتال کا افتتاح کیا ہے اور پریزنٹیشن سے پتہ چلا کہ نوزائیدہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے مزید کوششیں کرنا ہوں گی. وزیر اعلیٰ نے کہا، ان کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے اسپتال کے مختلف وارڈز، لیبارٹری اور OPDs کا دورہ بھی کیا. اس موقع پر اسپتال انتظامیہ نے مراد علی شاہ کو اسپتال سے متعلق بریفنگ بھی دی ہے اور پاکستان میں یہ بتایا گیا کہ ہر 1000 نومولود بچوں میں سے 45.6% اموات ہوتی ہیں. بہرحال آگے بڑھ جاتے ہیں اور موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کے اوپر ذرا سا تبصرہ کریں گے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ موسم کی اس وقت صورتحال کیا ہے. پاکستان کے اندر رواں سال بھی شدید بارشوں اور سیلاب کا خطرہ لاحق ہے اور اقوام متحدہ کی جانب سے یعنی کہ گلوبل انفارمیشن ارلی وارننگ سسٹم رپورٹ جو سامنے آئی ہے اس میں کہا گیا کہ پاکستان میں اس سال بھی شدید بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں، سیلاب کا خطرہ بھی لاحق ہے اور ساتھ ساتھ 20 ممالک ہیں جن کی لسٹ کے اندر پاکستان شامل ہو چکا ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں. چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ. آپ کی پریڈکشنز ہمیشہ جو ہے وہ ہم عوام کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں پروگرام کے ذریعے اور آپ پروگرام کے اندر ہمیشہ آ کے بتاتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلے میں آپ کا کامنٹ چاہوں گا پاکستان کی اور خاص طور پر بالخصوص
بالخصوص سندھ کی، اور اس کے بعد اور پریسائز کر کے کراچی کے حوالے سے آپ کامنٹ کیجئے کہ یہ جو موسم کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ آج بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں، کچھ علاقوں میں کچھ شہروں میں ہوئی بھی ہیں، ابھی وہ سسٹم زور پکڑ رہا ہے، وہ بادل جو ہے وہ گرجنے اور برسنے والے ہیں، یا وہ سسٹم ہلکا پڑ چکا ہے؟ ذرا اس پہ کامنٹ کیجئے گا۔ جی بہت شکریہ جی بلال صاحب، نہیں سسٹم موجود ہے ابھی تک، بلوچستان کے جنوبی حصوں پر زیادہ اثرات ہیں اس کے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا جو ان کا کیچ ڈسٹرکٹ ہے، اس میں تربت، پنجگور اور جو ایڈجوائننگ اور ادھر لسبیلا ڈسٹرکٹ، ان میں بڑی تیز بارش ہو چکی ہوئی ہے، کہیں کہیں تو فلیش فلڈنگ کسی صورتحال بھی پیدا ہوئی ہے، تو وہ بلوچستان پہ موجود ہے۔ سندھ پہ کچھ نہ کچھ اثرات اس کے ہوئے ہیں، آج جیسے کہ کراچی کے کچھ مضافاتی علاقوں میں بارش ہوئی ہے شام میں، اور اس کے علاوہ حیدرآباد میں ہوئی ہے، میرپور خاص میں ہوئی ہے، اور دیگر جگہوں میں ہلکی پھلکی ہوئی ہے کسی کسی جگہ پر۔ تو یہ اگلے 3-4 دن تک اس کے اثرات اسی طرح سے رہیں گے، ادھر مطلب پرسسٹ کرے گا سسٹم، اور بڑا سلو موونگ ہے ایک طرح سے۔ تو بلوچستان پورے میں، خاص کر صدرن اور ایسٹرن بلوچستان اور نارتھ ایسٹرن بلوچستان جتنے ڈسٹرکٹس ہیں، اور سندھ کے جتنے ڈسٹرکٹس ہیں، تمام ہی ڈسٹرکٹس میں کہیں پر تھوڑی، کہیں پر مطلب کہیں پر لائٹ ماڈریٹ اور کہیں پر ماڈریٹ ٹو ہیوی، خاص کر اپر سندھ کے جو ڈسٹرکٹس ہیں۔ تو یہ رہے گا سلسلہ یکم مئی تک۔ اچھا سردار صاحب، اربن فلڈنگ کے حوالے سے ذرا کامنٹ چاہوں گا آپ کا کہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا اربن فلڈنگ کا، حقیقت ہے اس میں؟ حقیقت اور مبنی خبریں ہیں کیا یہ؟ نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں، یہ خدشہ ہماری طرف سے تو بالکل نہیں تھا۔ ہماری آپ کی نظر سے گزری ہوگی ایڈوائزری جو اسلام آباد آفس نے بھی ایشو کی، اور کل سے ہم بھی اس کو اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو پرسوں سے ہم نے کیا تھا، تو اس میں کہیں اربن فلڈنگ کا ذکر نہیں تھا۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو وہ ڈسٹرکٹ جو بلوچستان کے ساتھ لگتے ہیں، جیسے دادو، جامشورور، اوپر کمر، شداد کوٹ ہو گیا، جیکوباد اور لاڑکانہ، ان ڈسٹرکٹس میں امکان یہ ہے کہ تیز سپیل ہو سکتا ہے، اور وہاں پر نشیبی علاقوں میں کچھ دیر کے لیے پانی جمع ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بلوچستان کا پانی بھی آپ کو پتہ ہے کہ انٹر ہو جاتا ہے۔ تو نیچے صدرن ڈسٹرکٹس میں کوئی ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے اربن فلڈنگ کا، کراچی میں کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے، جنرلی ماڈریٹ بارش ہے کراچی میں وقفے وقفے سے، اسی طرح جیسے آج ہو گئی، تو اب کل ہو سکتا ہے رات کے کوئی سپیل ہو جائے، کچھ تیز شاورز ہو جائیں، اور پھر کل آفٹرنون میں، شام میں، اس طرح سے یکم مئی تک چلے گا یہ سلسلہ۔ تو اربن فلڈنگ کا ایسا کوئی اتنا خدشہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ذرا ایک چیز پر اور کمنٹ چاہوں گا آپ کا کہ پاکستان کے اندر رواں سال بھی کہا جا رہا ہے شدید بارشیں جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہیں، جس کی وجہ سے سیلاب کا خطرہ بھی ہے، پھر ان لسٹ میں شامل ہو چکا ہے شدید بارشوں والے ممالک میں 20 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے۔ تو اس بار پھر ہم نہیں دیکھیں گے مونسون کے سپیل؟ ہم دیکھتے ہیں بارہا خاص طور پہ کراچی کے اندر، تو ابھی سے وہ مونسون پری مونسون جو ہے وہ بارشیں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے اس سال؟ دیکھیے اس سال کی پراپر فورکاسٹ تو مونسون کی آپ کو پتہ ہے وہ تو مئی میں کہیں جا کے، یعنی اب مئی کے پہلے دوسرے ہفتے میں ایک ہمارا ریجنل فورم ہوتا ہے پورا ساؤتھ ایشین کلائمیٹ آؤٹ لک فورم، تو آج کل اس کی ایک آن لائن میٹنگ چل رہی ہے، اتفاق سے میں اس میں شریک ہوں، تو کل پرسوں اس کی آ جائے گی رپورٹ حتمی، لیکن انیشیل اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس سال معمول سے کم بارشیں ہیں، یہ بالکل اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے کہ جی اس سال بھی زیادہ بارشیں ہوں گی، اس لیے کہ جو پاکستان کی اور ساؤتھ ایشیا کہ جتنے ممالک ہیں ان کی جو مانسون کی بارش ہے اس کے کچھ ٹیلی کنیکشنز ہوتے ہیں، جو بحر الکاہل کی درجہ حرارت پچھلے 3 سال سے معمول سے کم چل رہے تھے، اس کو لانینا کہتے ہیں، تو جب لانینا ہوتا ہے تو ہمارے یہاں بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جب اس کے الٹ ہو جاتا ہے النینو ہو جاتا ہے، یعنی وہاں پر معمول سے درجہ حرارت بڑھ جاتے ہیں، تو یہاں پر بارشیں ہماری کم ہو جاتی ہیں مانسون کی۔ تو غالب امکان یہ ہے کہ اس سال مانسون کی بارشیں کہیں معمول کے مطابق اور کہیں زیادہ تر ایریاز میں معمول سے کم ہوں گی، امکان یہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، جو لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ پہلے سے پریڈکٹ کر دیتے ہیں تو آپ کی پریڈکشنز کو بڑا فالو کرتے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ، چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز ہمارے ساتھ آن کال موجود تھے، اور کراچی کے اندر اگر اسپیسیفکلی بات کی جائے تو ایسی کوئی موسلا دھار بارش کی نوید نہیں سنائی گئی ہے، یہ کہا ہے کہ ہلکی پھلکی بارش ہو سکتی ہے، اور جو خبریں گردش کر رہی تھیں سوشل میڈیا کے اوپر، من گھڑت خبریں تھیں کہ اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے، ایسا کوئی خدشہ میٹرولوجی اور چیف میٹرولوجسٹ کی جانب سے نہیں کیا گیا، میٹ آفس سے ایسی کوئی خبر، کوئی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا۔ بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ حافظ۔